प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में मुकदमात, यूक्रेन जंग और भी कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। पहले आज पाकिस्तान पे बात करेंगे। आज मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए, बेशुमार लोग इस तरह मैदान में आए हैं कि हर कोई कहता मेरी FIR दर्ज कर लो। किसी ने अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि असल वाक़या क्या हुआ है। जो हालात वहाँ देखे जा रहे हैं, वहाँ इन लोगों ने जूते भी पहने हुए हैं, ये कह भी रहे कि ये मस्जिद का हिस्सा था। और जो सऊदी अरब वाले हैं उन्होंने भी अभी तक इस बारे में ये इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं किया या इस तरह का कोई प्रेस पे उनके भी ये चीज़ मेरे सामने नहीं आई। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये वाक़या बाहर मार्केट के सामने पेश आया, जो चीज़ें सामने आ रही। इस पर मैं बात तो कर चुका हूँ, मगर मैं मुकदमात पे आता हूँ कि जो पाकिस्तान में नए हालात पैदा होने वाले हैं, बहुत ही खौफनाक हैं। वह ये है कि ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि इन मुकदमात पे कई दफ़ा कई लोग कत्ल भी हो गए। सलमान तस्वीर आपको याद होगा, और भी वाक़यात सामने आते हैं। कुछ अर्सा पहले एक श्रीलंका का इंजीनियर था, वहाँ पे वो भी कत्ल हुआ। इसके अलावा भी वाक़यात होते रहते हैं। हमारे लोग क्योंकि तालीम से इतने वाकिफ़ नहीं है, ना इस्लामी तालीमात से, जज्बाती हैं और फौरी तौर पे बग़ैर सोचे समझे वो समझते हैं कि इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। अब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पे, वो खौफनाक इसलिए हैं कि दोनों तरफ से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह पे और वज़ीर आला जो खुद ब खुद ही बन गए हैं, ये हमजा शहबाज, इनकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी हुई है। तो उसमें राना सनाउल्लाह के बयानात कोई हज और नवाज शरीफ के हिसाब से कोई मुनासिब नहीं थे। अब जो कुछ भी सामने आ रहा है वो ये है कि अगर PTI वाले 60% है तो 40% दूसरे लोग भी हैं। अगर 40 नहीं भी है तो 20% भी लगा लें, और वो भी अगर वहाँ पे फितना शुरू कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो राना सनाउल्लाह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस या जो भी लोग हैं वो कंट्रोल कर सकेंगे। ये एक ऐसा काम किया गया पाकिस्तान में जो नहायत ही अफसोसनाक है। मगर ये जो आजकल छोटी छोटी बात पे कह देते हैं कि तौहीन मज़हब हुई है, ये कवानीन जो बनाए गए थे ये आज उनका खुद भी जो खमाजा है वो भुगतेंगे। ये मैंने इसलिए आपको कहा कि जो भी मुसलमान है वो कभी भी किसी चीज़ की बेहुरमती नहीं कर सकता। वो कभी ना मस्जिद की कर सकता है, ना कुरान पाक की, ना वो कोई ऐसी बात कर सकता है। और जहाँ तक आपने देखा पाकिस्तान में कि लोगों को तो बहाना मिलना चाहिए, और फौरी तौर पे सब ऐसे पुलिस स्टेशन जाना शुरू हो गए हैं जैसे वहाँ सेल लगी हुई है। फिर आगे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं वो भी आपके इल्म में है कितने इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और कितने अच्छे मुसलमान हैं। मेरा ख्याल अगर उनके अकाउंट वगैरह आप चेक करें या पुलिस स्टेशन में कैमरे लगा दें तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ कि आज जो बड़े बड़े लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं और बड़ी दूर की नज़र रखते हैं, तकरीबन एक ही बात ज़रूर कह रहे हैं कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि आगाज़ हो चुका है, मगर ईद के बाद अब देखते हैं क्या बनता है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब कानून मौजूद है
مگر جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ عمران خان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح رانا اس کو ڈرا کے تو یہ جو جلد سے جلوس کرنے اس پہ پابندی لگائی جائے۔ شیخ رشید نے بیان دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں 7 بندوں کے نام بھی اس نے جمع کروا دیے پولیس اسٹیشن۔ تقریباً اگر آپ خود بھی یا میرے سے پوچھے جائزہ لے تو پورے ملک کا سسٹم درم برم کر دیا گیا۔ اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کا بازار ہے وہ گرم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ نوجوان نسل جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ اب اس قانون میں جو سزا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہاں جا کے رکے گا۔ لیکن عمران خان کو بھی رانا ثناء اللہ نے ابھی کہا کہ جناب گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں ثبوت مل گئے۔ تو یہ بھی میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا نظر بند کر دیں گھر میں، مگر وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے سب کچھ چل سکتا ہے۔ پھر ویڈیو لنک بند کر دیں گے، جب عوام کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا تو عوام خود بخود سڑکوں پہ آ جائے گی۔ ناظرین، آج کاش ہمارا جو پیارا پاکستان ہے وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھتا، کاش وہ یہ چیزیں سمجھتا کہ احترام کیا ہے اسلام کا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لوگوں نے نہیں سمجھی، فوری طور پر جذباتی طور پہ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کا میرا خیال اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو برداشت کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، مگر یہ چیزیں آپ کو ہماری قوم میں نظر نہیں آئیں گی۔ اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہاں کے لوگوں کی، کہ تحمل سے آرام سے یہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو موقع ملنا چاہیے کہ ہم جناب کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے ملک کا بھی نقصان ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپین ممالک سے کچھ ایسے خاکے تیار کیے گئے تھے اور ہمارے پاکستانیوں نے اپنا اسٹیٹ بینک توڑ کے وہاں سے نقصان کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا جی چاند رات کو، عمران خان نے کہا باہر آؤ، تو اس میں کون سی پرابلم ہے؟ کہتا جی وہ دعا کا موقع ہوتا ہے، عبادت کا ہوتا ہے، جب رمضان ختم ہو جائے دعا تو پورا سال ہی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو خطرہ اور ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ باہر نکل آئے تو پھر کوئی عمران خان ایسی کال نہ دے دے جس سے دوبارہ جس طرح پاکستان میں اسلام آباد میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں یا پورے پاکستان میں وہ نہ شروع ہو جائے۔ یہ چند چیزیں بڑی گہری ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھیں گے آپ کہ چند دن میں اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جائے۔ دور نہیں ہے یہ کام جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ مئی کے اینڈ پہ میں کال دوں گا، میرا نہیں خیال وہاں تک یہ گیم پہنچے۔ اس کے علاوہ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو نقصان اپنے ملک کا ہوگا، اپنے لوگوں کا ہوگا، اپنی عمارتوں کا ہوگا۔ وہاں پہ آپ کس کس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے؟ تو یہ فوج کو ایک ایسی دعوت دے رہے ہے جو کہ ماشاء اللہ کی طرف ملک جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے 1.5 ماہ میں ماشاء اللہ پاکستان میں نظر آتا ہے، اس وقت نظر آ رہا ہے مجھے۔ تو ناظرین، فوج جہاں ہر وقت صلح صفائی کے لیے ان لوگوں کو بلاتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی اور وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ بھی بات چیت چلے گی اور کچھ ہم اس پہ بات کریں گے جو یوکرائن جنگ ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اب وہاں پاکستان میں ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف لوگ پریشان ہیں، ایک طرف گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، پوری دنیا یورپ کے لوگ پریشان ہیں، امریکہ میں ہر جگہ پہ پاکستان کی وجہ سے۔ مگر
کیا پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کے بارے میں سوچا؟ انہوں نے کبھی اپنا کردار ادا کیا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس وقت کوئی اس طرح توجہ دے رہا ہے۔ ناظرین، گورنر پنجاب کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر کو خط لکھا گیا کہ 10 دن میں نہ اس کو ادھر سے ہٹایا گیا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ چالیں جو چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، کہاں تک یہ کامیاب ہوتی ہیں، کہاں تک یہ ناکام رہتے، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ ہیں باہر کے ممالک میں وہ پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، تو ہم بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اس پہ بات چیت چلتی رہے گی۔ تھوڑا سا میں یوکرائن جنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ ہے جناب کہ آج کل جو یوکرائن جنگ ہے اس کا بارہا دفعہ میڈیا پہ روس کی طرف سے یہ اعلان کرنا کہ یہ کسی وقت بھی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اب کب یہ بدلے گی، کیسے بدلے گی، موضوع وہی ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ یہ نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انگلینڈ کے ساتھ حالات کافی خراب ہوئے ہیں اس وقت، اور انگلینڈ کا کہنا ہے کہ ہم اسلحہ دیتے رہیں گے یوکرائن کو، اور دوسری طرف روس کا کہنا ہے، روس کے صدر کا، کہ انگلینڈ اسلحہ دینا بند کرے ورنہ ہم انگلینڈ پہ حملہ کر دیں گے۔ آج کی جو سب سے بڑی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ انگلینڈ بھی پوری تیاری کے ساتھ اس وقت حملہ روکنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے جو بھی اس کے فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اس کی بیس ہے وہاں بالکل وہ ریڈی ہے۔ اور جو انگلینڈ کی میڈیا ہے اور کچھ لوگوں نے وہاں کے وزیر اعظم کو یہ بتا دیا ہے کہ روس کسی وقت بھی انگلینڈ پر حملہ کرے گا، کن شہروں پہ کرے گا۔ انگلینڈ نے ان حملوں کو روکنے کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ انگلینڈ اور امریکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب امریکہ بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ یہاں سے مدد کرتا ہے، تو روس جو ہے، انگلینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے بیانات بھی ایسے ہوتے ہیں، یہ کئی دفعہ بتایا، مگر روس والے جو ہیں ان کے بھی بیانات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیانات کی جنگ چل رہی تھی آہستہ آہستہ یہ ایٹمی جنگ میں بدلے گی۔ کب بدلے گی؟ میرا خیال ہے کہ دور نہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا اس پہ۔ وجہ یہ ہے کہ آج جب میں نے یہ چیک کیا تو جو کنٹینر ہے جس کو ہم دیسی ماحول میں کہتے ہیں کہ سیف جگہ جہاں مورچہ یا تہہ خانے جو بھی ہے، وہ یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ، میں پچھلے دنوں میں بتایا تھا، مگر اب جو کمپنیاں سامنے آئی انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ انگلینڈ میں، یورپ میں، سوئٹزرلینڈ، ہر جگہ پہ یہ بنکر بن رہے ہیں جس کے اندر لوگ سیف اپنے آپ کو سمجھیں گے، جس میں جو اگر ایٹمی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بچ جائیں گے۔ اب کتنے لوگ وہاں جا سکیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ظاہر ہے جو بڑے بڑے لوگ جس طرح ہوتے ہیں وہی بچیں گے، غریب آدمی تو میرا خیال وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں۔ یہاں یورپ میں غریب تو کوئی نہیں، غریب سے مراد یہ ہے کہ پھر بھی وسائل تو ہونے چاہیے نا۔ یہ جنگ جو شروع تو ہوئی 2 ماہ سے اوپر ہو گئے، اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ خوفناک ہیں، اس لیے کہ نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی تیاری میں ہیں۔ میں روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بتاتا ہوں، کچھ پرانی چیزیں بھی یاد دہانی کے لیے بتانی پڑتی ہیں۔ اور جو روس ہے وہ بڑی تباہی یوکرائن کے اندر اتنے میزائل ڈال رہا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا، بغیر گنتی کے میزائل ڈالے جا رہے ہیں۔ ناظرین، لوگ بہت پریشان ہیں، پوری دنیا کا امن سکون جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اطلاع آئی ہے کہ لوگ جس طرح پہلے بھی گھروں میں راشن وغیرہ ڈال رہے تھے وہ ڈال رہے ہیں، یورپین لوگوں میں بھی یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ حالات بنتے جا رہے ہیں جناب جنگ کی وجہ سے۔ اب یہ اطلاع ملی ہے
کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر نہیں آیا، جو اس وقت کی اطلاع ہے شاید رات کو 12 بجے نظر آ جائے، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ زیادہ چیزیں رات 12 بجے نظر آتی ہیں وہاں پہ پاکستان میں، تو اس لیے ابھی آپ نے چاند رات کے لیے باہر نہیں نکلنا، انتظار کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان نے وہ بتایا تھا کہ باہر نکلنا ہے رات کو، چاند رات کو، تو یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے مولوی صاحب کے ذریعے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو یہ بات نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ جب تھک جائیں گے تو پھر ظاہر ہے باہر نہیں نکلیں گے۔ ایک میرا پہلے بھی کی دفعہ رات کو 12 بجے چاند نظر آ جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں 12 بجے آتا ہے کہ 1 بجے آتا ہے، ہو سکتا ہے صبح کہہ دیں مولوی صاحب، مگر ویسے مذاق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب لوگ اٹھے تو عید ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں کوئی چیزیں میں مزاحیہ بھی کر جاتا ہوں، اس سے دل پہ نہیں لینا، آپ نے سیریس نہیں لینا۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، چاند کا سب کو پتہ چل جاتا ہے، یہ موبائل فون پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، مگر ہمارے جب تک مولوی صاحب نے ظاہر انہوں نے بھی اپنا پیٹ کا سلسلہ چلانا ہے، تو جب تک انہوں نے نہیں بتانا کہ چاند نظر آیا اس وقت تک عید نہیں ہونی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک یہ بھی ریکارڈنگ کیونکہ پہلے کرنی پڑتی ہے کہ کسی صوبے میں نظر آ جائے اور دوسرے صوبے میں نظر نہ آئے، کسی شہر میں نظر آ جائے، پورا ہفتہ عید چلے گی، آپ بے فکر رہیں آپ۔ لیکن جرمنی انگلینڈ کل عید ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔